वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मोहम्मद नईम बोस साहब, सेक्रेटरी लेबर व अफरादी क़ुव्वत हुकूमत पंजाब, डॉक्टर मुजतबा भरवाना साहब, गुलाम शब्बीर कलियार साहब, डायरेक्टर लेबर, सेक्रेटरी हमारे पास PWWF भी मौजूद हैं, मुजतबा भरवाना साहब और गज़नफ़र अली साहब, और बाकी मेरे दोस्त, हमारे सोशल सिक्योरिटी के दोस्त, मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मेरे ऑनरेबल कमेटी के चेयरमैन जो यहाँ मौजूद हैं। हम बड़ा शुक्रगुजार हैं और हम समझते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम समझते हैं कि आज की मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रहेगी इंशाल्लाह ताला, चूँकि लेबर व अफरादी क़ुव्वत एक ऐसा महकमा मैं समझता हूँ जिसका हर वक्त हमारी इंडस्ट्री के साथ और ट्रेड के साथ रब्ता है, और जिसकी हर वक्त आप मैं समझता हूँ कि एक लिंकेज जो है और उसको ब्रिज करना है, और इसलिए आज हम इकट्ठे भी हुए हैं। मेरे लिए फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के इस मुंतखब प्लेटफार्म पर आपका खैर मकदम करना बाइस एज़ाज़ है। फैसलाबाद को हर बंदे को पता है, सनत और मज़दूरों का शहर कहा जाए तो बेजाना होगा कि हमें पाकिस्तान के वक्त इस शहर में सिर्फ चंद सनती यूनिट कायम थे। तब आज़ादी के बाद मकामी सनतकारों और मेहनत कशों की काविशों से इस खित्ते ने तेज़ी से तरक्की की, और चंद दहियाँ कबल तक आलमी सतह पर सिर्फ टेक्सटाइल की वजह से जाने जाने वाला मुल्क था। ताहम इसके बाद यहाँ दीगर सनतों ने भी कदम जमाए, और इस वक्त यहाँ वैल्यू एडिशन में अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ, जिसके अंदर होम टेक्सटाइल, गारमेंट्स, IT, केमिकल्स, घी, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, लाइट इंजीनियरिंग, प्रोसेस फूड, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, उसके साथ साथ सैनिटरी वेयर्स, डाइपर्स की फैक्ट्री जब से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बताते हुए मुझे हमेशा फ़ख्र महसूस होता है कि फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी यही हैं। पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स को एक तरफ कर लें और ये इलामा इकबाल और फडमेक को एक कर लें तो ये उससे भी बड़ी है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई और एक माहौल चेंज हुआ, मैं समझता हूँ, इस शहर के लिए, और आवाम को रोज़गार, सेहत, तालीम और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना भी हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। मगर बढ़ती हुई आबादी की वजह से अकेले हुकूमत के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना मुमकिन नहीं था। यहाँ भी सनतकारों ने आबादी के बड़े हिस्से का बोझ अपने ज़िम्मे ले लिया, लेकिन बदकिस्मती से नाकिस पॉलिसी की वजह से सुनों में बूम एंड बस्ट का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से बहुत से नामुमकिन इदारे बंद हो चुके हैं, जिनसे हज़ारों मेहनत कशों के घरों के चूल्हे जलते थे। मैं हमेशा बड़ा दुखी होता हूँ जब ये सारी बात, मेरे दिल दुखता है कि ये वो शहर जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते थे, अब मैं कहते थे, अब मैं कई बार दिल करता है इसको मैं मैनचेस्टर बोलूँ, इसको लाइलपुर बोलूँ, इसको फैसलाबाद बोलूँ, या इसको स्क्रैपिस्तान बोलूँ। बदकिस्मती है सर कि इस किस्म की पॉलिसियाँ लाई जाती रहीं जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता ही नहीं कि उनके खिलाफ क्या पॉलिसी आ रही है। मैं खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर होते ही उनके खिलाफ है सारी बात। तो बजाय इस बात के कि हम मिल के बैठते और इस मुल्क की सनत को बढ़ाने की बात करते, हमारे सनतें चलें, हमारे रोज़गार बढ़ें, ताकि हमारे मुल्क में जो सोशल सिक्योरिटी के मसाइल हैं या लेबर लॉ से मुतल्लिक कोई भी चीज़ें हैं, ताकि उनका भी रोज़गार बने, आपके भी महकमे साथ चलें। लेकिन मुझे नहीं समझ आई आज तक कि ये पॉलिसी इस किस्म की क्यों बनाई जाती हैं कि हमें ऐसे लगे कि हम आमने सामने खड़े हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे ऑफिसर होंगे तो कुछ ना कुछ इस मुल्क में बेहतरी होगी। आपको पता है कि दहशतगर्दी के बाद जब जिस तरह इस मुल्क में दहशतगर्दी ने पनपी कुछ दहाइयों पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे एक्सपोर्टर ने इतनी मेहनत की, और मैं समझता हूँ बस्ता उठा उठा के ऐसे फिरे, और आज तभी हम आज 30 बिलियन या 32 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट की बात करते हैं। हालांकि कोई, मैं इस फिगर पे कोई फ़ख्र नहीं महसूस करता, लेकिन हमें पता है कि किस तरह मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो टाइम देखा कि जब कोई यहाँ पर बाहर आने को तैयार नहीं था। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि आप कभी गाड़ी में खड़े होते हैं तो एक परफ्यूम बेचने वाला आता है, चूँकि आपने ख़रीदना नहीं होता तो 2000 वाला परफ्यूम आपको 1000 रुपये में भी देने को तैयार हो जाता है, और आप खुद लेने जाएंगे तो 2000 के बजाय 3000 का भी परफ्यूम ले लेंगे। तो हमारे एक्सपोर्टर के साथ ये हुआ कि वो $3 वाली चीज़ $2.5 बेचने में मजबूर हुआ, चूँकि यहाँ पर कोई आता नहीं था। ये भी हमने ये टाइम देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बारे में मैं समझता हूँ हमारी पाक अफवाज, हमारे रेंजर्स, हमारी पुलिस, उन्होंने भरपूर मेहनत की। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी रही, जिसकी वजह से हम उस नासूर से हमारी जो दहशतगर्दी से काफ़ी हद तक जान छूटी। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी गैर मुल्की सरमायाकारी जो हमारे मुल्क में आ रही थी वो रुक गई। ताहम अब दोबारा आला सतह पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की कोशिशों से आपने देखे हालात बेहतर हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर।
بہتری آ رہی ہے SIFC کی میں خاص طور پہ. اسٹاک ایکسچینج اس ٹائم ٹاپ ورلڈ بہتر پرفارم کر رہی ہے, ہائیسٹ ان دا ہسٹری ہے. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتر آئی ہے. اور اب سب سے بڑھ کر جب سے الحمدللہ 10 مئی کے بعد واقعی جس کو ہم کہتے تھے نیا پاکستان, اب نئے پاکستان نے جنم دیا. جو 1947 کے بعد جو جذبہ تھا دوبارہ قوم میں جذبہ آ گیا. لیکن ہم امید کرتے ہیں وہ جذبہ قائم و دائم رہے. اور ہماری خاص طور پر سر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی میٹنگز میں بیٹھتے ہوں گے کہ خدا را اپنی بیوروکریسی کو کہیے گا کہ اس جذبے کو قائم دائم رہنے دے. یہ نہ ہو کہ آج جس طرح پچھلے چند سالوں میں ہمارے صرف ایک سال کے اندر بات کریں تو 18,000 کمپنی دبئی میں رجسٹرڈ ہو گئی. آن ریکارڈ ہے $11 بلین پاکستان سے اڑ گئے, پاکستان سے چلے گئے. جہاں پر ایک ایک ڈالر کی یہاں پر ہمیں ضرورت ہے وہاں سے اس ملک سے $11 بلین چلے گئے. کیوں گئے اس کی وجوہات میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی پالیسی دی کہ لوگ یہاں پر بند کر کے انڈسٹری کسی اور ملک میں سوچیں, یہاں پر اپنا کاروبار بند کر کے کسی اور ملک میں سوچیں. تو ہم نے ہمیشہ یہ آپ کے پاس سب سے بڑے پلیٹ فارمز ہیں پاکستان کے. دیکھیں اس ٹائم میں سمجھتا ہوں ویسے تو کوئی 70 کے قریب چیمبرز ہیں, لیکن جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ یا چیمبرز ہیں وہ تقریباً پورے پاکستان میں 9 ہیں. اگر آپ ان 9 چیمبرز کے ساتھ ہی کنسلٹیشن کر لیں, اور اگر پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں تو 5 چیمبرز ہیں, آپ ان کی کنسلٹیشن کر لیں. آپ سٹی وائز آپ کو پتہ ہے ایسوسیشنز کون سی اس لیبر کو ڈیل کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سوشل سیکورٹی سے کون ڈیل کر رہے ہیں, کہاں پر انڈسٹری زیادہ ہے. بہت بڑے ہماری انڈسٹری رہی ہیں, یہ ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب, ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن سر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ایسی رکاوٹیں بنا دی جاتی ہیں کہ اچھا خاصا چلتے کام کے اندر روڑے اٹکانے کی کوشش ہوتی ہے اور ایسی پالیسیز سامنے آتی ہیں جس سے بعد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کی حکومت نہیں بنایا, کسی نے باہر سے آ کے بنایا تاکہ ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ یہاں سے جائے اور تاکہ یہاں پر لوگ بھی بے روزگار ہوں اور نہ ملک ترقی کر سکے. ہم اب سمجھتے ہیں کہ جس طرح ماشاءاللہ ہماری دونوں لیڈر جو ہیں ہمارے بہتر کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب سے ہمیں الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی ہے اور ہم نے جو اپنے دشمن ملک کو جو ان کے 6 جہاز گرا کے دنیا کو بتایا کہ ہم دفاعی طور پر بہت مضبوط ہیں, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اب بتانا ہے کہ ہم معاشی طور پر بھی مضبوط ہیں. آپ نے دیکھا بھی یہ چند دن پرانی بات ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا ایک بہت زبردست معاہدہ ہوا ہے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہماری تو جانیں بھی قربان ہے اپنے اس سرزمین کے لیے, اس مکہ مکرمہ کے لیے, اور اس مدینہ منورہ کے جہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. تو ہم ان کی حفاظت مل کے کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سعودیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو وہ ان پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو دنیا میں پاکستان کی عزت. یہ وہی ملک تھے جہاں پر ہم جاتے تھے تو ہمیں ذرا سائڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا. ابھی میں چند دن پہلے مجھے عمرے پہ جانے کا اتفاق ہو تو ہر سعودی کہتا تھا کویس پاکستان الپاکستان. تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یار ہمارے ملک کی بھی عزت ہے. تو ہم یہی عزت یہاں پر بھی چاہتے ہیں, آپ کے اداروں میں بھی عزت چاہتے ہیں. ہم اگر کسی سرکاری ادارے میں جائیں تو ہمیں وہ عزت ملنی چاہیے. ہم اگر اس ملک کا 12,000 ارب اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ وی گیٹ دیٹ, جو عزت ہمیں ملنی چاہیے. ہمیں ہر جگہ یہ کیوں سوچا جاتا ہے کہ ہم کوئی ٹیکس چوری کر رہے ہیں یا ہم کوئی فراڈ کر رہے ہیں. سر یہ 12,000 ارب اس بزنس کمیونٹی سے انڈسٹری سے آتا ہے جو جس سے آپ کی بھی تنخواہیں چلتی ہیں اور یہ پورا ملک چلتا ہے. لیکن ہمیں کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم کوئی دشمن لوگ ہیں, ہم کوئی چور ہیں. ہمیں وہ عزت چاہیے اور ہم یہ عزت انشاءاللہ لے کر رہیں گے. ہم بڑا کلیئر اس پہ میرا میسج ہے کہ ہم یہ کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ ہماری کسی عزت اور بزنس کمیونٹی پہ عزت ہے. میں سر اب آپ کے سامنے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. میں بھی پچھلے ہفتے جاپان سے واپس آیا ہوں. ہمارے دوست کچھ موجود بھی ہیں جو جاپان میں تھے. ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. اب وہ چاہ رہے ہیں فردر انویسٹمنٹس کرنا, لیکن اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پنجاب کے اندر آتے ہیں تو سر آپ کا محکمہ ان سے کیسے ٹریٹ کرتا ہے. چند دن پہلے سر مجھے چائنیز ایمبیسی نے بلایا تھا, یہ آف دی ریکارڈ بات کرنا لکھنا میں. سر وہ بڑا کنسرن ہے کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ. ان کا اتنا بڑا کنسرن تھا اور مجھے یقین کریں کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میرے پاس الفاظ نہیں تھا میں کیا بولوں, کیونکہ آپ ہمارے اپنے ہی ہیں نا, کسی اور ملک سے تو نہیں ہیں. تو میں انہیں کیا جواب دوں کہ جی وہ لیبر کا فلاں محکمہ آتا ہے, کبھی ان کی فیکٹریاں سیل کر دیتا ہے, کبھی جی ایکسائز کا بندہ آتا ہے وہ سیل کرتا ہے, کبھی یہ میرے سوشل سیکورٹی کے دوست جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوریاں, آپ کو لاہور سے فون آتا ہے, آپ کو جانا پڑتا ہے. یہ سامنے میرے دوست بیٹھے ہیں, ہم FIRیں کاٹ دیتے ہیں آپ کبھی ہمارے خلاف. سر ایسے ملک نہ انڈسٹری چلے گی نہ ملک چلے گا. اگر غیر ملکی سرمایہ کار کو بھی یہ چیزیں اگر سامنے آ رہی ہوں تو کیا کہیں گے.
جاپان نے بتایا کہ پچھلے 20 سال سے ہم نے فردر انویسٹمنٹ کیا، وہاں موجود تھے سر، کتنی بڑی ان کی سب سے بڑی جو ایسوسیشن ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم فردر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، ہمارے لیے 10-20 ارب ڈالر انویسٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا 5 چیزیں آپ حکومت سے بات کریں گے، ٹھیک کر دیں گے. میں SIFC کو رپورٹ بنوا کے بھجوا رہا ہوں پوری انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر ورک ہوگی، چونکہ اب ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ SIFC اور وزیر اعظم آفس وہ ہمارے کام وہیں سے ہی سدھریں گے اور وہیں سے ہی ٹھیک ہوں گے. اور اس کی بہت ساری میں وجہ بتاتا ہوں کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے محکمے بھی تبھی ٹھیک ہوں گے جب اوپر سے سختی آئے گی، ادروائز ہمارے محکمے شاید ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، یا اس قسم کی پالیسی پتہ نہیں کہاں سے وہ پالیسیز بناتے ہیں کہ ان کو جن سے وہ معاملات کرنے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سر میں اس اہم مرحلے پر میں نے سر آپ کو چٹھی بھی لکھ دی تھی، آپ کو مل گئی ہوگی سر انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو جو پنجاب میں لیبر کوڈ کے نام پر تاجروں کے اعتماد کو مجروح کرنے کی سنگین غلطی کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے سر، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے لاکھوں مزدوروں کو روزگار مہیا کر رہا ہے، کاروبار میں اونچ نیچ معمول کی بات ہے، مگر تنخواہ کی ادائیگی میں چندوں کی تاخیر یا زبانی شکایت پر ٹیکس ادا کرنے والے مجاہدوں کو گرفتاری جیسے ایک سیاہ قوانین کے ذریعے نہ صرف مالک اور لیبر کے درمیان اختلافات کی نئی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بلکہ نئے سرمایہ کاروں کی بھی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے فورن انویسٹرز کی، جو کہ میں نے بھی بتایا کہ جاپان نے کہا ہم $20 بلین ایڈ کرنے کو تیار ہیں. سر وہ انہوں نے 6 چیزیں لکھ کے دی، وہ پڑھیں تو میرے لیے تو سر سیم بات وہی چائنیز نے کی. ہماری استدعا ہے کہ لیبر کوڈ کی 2025 کے متنازع شکے، جس کے بارے میں آپ کو آلریڈی لکھ چکا ہوں سر، کہ پنجاب بھر کے چیمبر سے اس کے بارے میں مشاورت کی جائے، ایسوسیشن جو کنسرنڈ ہے ان سے مشاورت کی جائے، اور ایسے قوانین بنائے جائیں جن سے بیک وقت دونوں فریقوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. لیبر بھی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لیبر ہوگی تو انڈسٹری چلے گی. یہ نہیں ہے کہ لیبر، لیکن چند ایسے جو کہ لیبر کے نام پر بلیک میلرز ہیں سر، آپ کو ان کو بھی بلیک لسٹ کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ملک انڈسٹری چلے. سر ہم اپنے محنت کشوں کو طبی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے بھاری ٹیکس اور کنٹریبیوشن ادا کرتے ہیں. ہمارا موقف ہے کہ یہ رقم محنت کشوں کی امانت ہے اور اسے انہی کے علاج پر خرچہ کیا جائے جہاں سے یہ جمع ہوتی ہے. ہمارا یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے سر، اگر فیصل آباد کے پیسے فیصل آباد جمع ہو رہے ہیں تو خرچہ وہیں کیا جائے. ہمارے ملک کا ایک سسٹم عجیب سا ہے سر، میں ہمیشہ اس پہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایکسپورٹر کے EDF کے پیسے یہاں سے جو آپ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن جنرلی بات ہے EDF کے پیسے فیصل آباد سے اکٹھے ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں اسلام آباد، اور پھر جہاں سے ان کا دل کرتا ہے وہاں. اسی طرح ہمارے کوئی بھی محکمہ نہ جو پنجاب سے ریلیٹڈ محکموں کے پیسے جمع ہوتے ہیں وہ لاہور چلے جاتے ہیں، پھر ان کی مرضی سے ہوتے ہیں بجائے کہ اپنے شہر کی مرضی سے ہونے چاہیے تاکہ اس کو وہیں ان کی بہتری کے لیے یوز کیا جا سکے. ابھی حال میں ہی سر پنجاب کے محنت کشوں میں مفت فلیٹوں کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور یہ منصوبہ فیصل آباد کے صنعتی مرکز کو نظر انداز کر کے قصور میں مکمل کیا جا رہا ہے. سر اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی جو پاکستان کا دوسرا بڑا صنعتی شہر ہو اور وہ اگنور ہو جائے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سر ساری زیادتیاں میرے شہر کے ساتھ کی ہوتی ہیں، اتنا یتیم میرا شہر کیوں آپ سمجھتے ہیں سر؟ کیا یہ دوسرا بڑا شہر نہیں ہے؟ کیا انڈسٹری میں ایکسپورٹ میں دوسرا بڑا شہر نہیں ہے سر؟ یہاں لاکھوں لوگوں کو روزگار نہیں دیا جاتا؟ کیوں سر یہ فیصل آباد کو اگنور کیا جاتا ہے؟ ہر جگہ پر اگنور کیا جاتا ہے. جب ڈیولپمنٹ کی بات ہے تب اگنور ہے، یہاں پر کوئی لیبر کی بات ہے تب اگنور ہے، یہاں پر کوئی انڈسٹری کی بات ہے جو کہ سب سے بڑی میں نے بھی آپ کو بات کی انڈسٹری ہے تب اگنور ہے. خدا را سر اس شہر پہ رحم کریں. آپ جب لاہور بیٹھتے ہیں سر، آپ نے سر کتاب میں لکھ لیں کہ فیصل آباد بھی پنجاب کا حصہ ہے. سر صرف قصور، ملتان، سیالکوٹ وہ بھی ہمارے پنجاب کے شہر ہے، لیکن فیصل آباد شاید مجھے لگتا ہے آپ کے نقشے میں کہیں غائب ہو گیا، جس وجہ سے وہ تو نظر ہی نہیں آتا سر. اور وہاں بھی لاہور کے محنت کشوں کے نام پر سر کوٹا مختص کیا گیا، حالانکہ محنت کشوں کے لیے رہائش ان کے ورک پلیس کے نزدیک ترین ہونی چاہیے. اب وہاں پر بھی آپ کو پتا جو کوٹا سسٹم ہے، یہ سب آپ کو باتیں پتہ. سر میں کیا اس پہ بار بار بات کروں؟ یقین کریں اتنا دل دکھی ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے انڈسٹریز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹریڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری لیبر کے ساتھ جو جینوئن لیبر ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ساری لیبر نہیں، چند ایسے لوگ ہیں جو کالی بھیڑیں ان میں گھسائی ہیں جو کہ ان کا بھی نام خراب کر رہی ہیں، لیکن اس کے لیے وہاں کوئی کام ایسا نہیں کیا جا پا رہا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سر ہم روک سکیں، اور ان کو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسیز لا کے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. سر صنعت کاروں کے اور بھی بہت سے مسائل درپیش ہیں جن کے بارے میں ہمارے ممبران سوالوں جو آپ کے نشست کے دوران آپ کی توجہ دلائیں گے. میں نے تھوڑی سخت باتیں کی ہیں، لیکن میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمارے اپنے سیکٹری ہیں، کیونکہ ہم آپ سے باتیں نہیں کریں گے تو سر اور کس سے کریں گے. اس لیے سر میری توجہ آپ کو سر دلانے کا مقصد یہ تھا.
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر بھی ترقی کرے. ہمارا شہر ترقی کرے گا, ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی تو سر ہمارا پنجاب ترقی کرے گا. ہمارا پنجاب ترقی کرے گا تو سر ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمارا ملک ترقی کرے گا تو سر معاشی طور پہ ہم پھر کسی کی طرف ہمیں بھیک نہیں مانگنا پڑے گی. سر ہم نے 3 سال میں $6 ارب لینا ہے سر یہ آپ موقع تو دیں اپنی انڈسٹری کو. یہ آپ کو 1 سال میں $6 ارب کر کے نہ دے تو مجھے بتائیے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے. صرف اور صرف فقدان پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جینین اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں. جب آپ بیٹھ جائیں گے, آپ جب اس کی پالیسی بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا اس ملک کی انڈسٹری کیسے پھولے گی, آپ کا ریونیو کیسے بڑھے گا. آپ یہ سر پنچ کر کے یا کسی کو اسکریو کر کے سر ریونیو بڑھا پائیں گے. اس کا نقصان یہ ہوگا سر, آج فیصل آباد میں 30%, میں 50 نہیں کہہ رہا, 30% انڈسٹری ایوریج اوور آل بند ہو چکی ہے. بند نہیں ہوئی, اسکریپ ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں اگر ہم نے کوشش نہ کی تو سر 50% تو آپ کے یہ دموں پر آئی پڑی ہے. یہ اگلے مہینے بند ہو جائے, 2 مہینے میں بند ہو جائے. ہم سر چاہ رہے ہیں ملک چلے, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں, جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کام کر رہے ہیں, ہماری CM بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ان سے بہت ساری چیزیں شاید ہائڈ کی جاتی ہیں. خاص طور پر سر میں تو پہلے بھی بات کی ہے, یوں لگتا ہے کہ فیصل آباد کو نکال دیا گیا ہر جگہ سے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کا نام جو کہ سب کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا انڈسٹریل ہب آف پاکستان ہے اور آگے بننے جا رہا ہے. جب سر یہ فیڈمیک اور ویلیو ایڈیشن جو علامہ اقبال ہے, جب یہ یہاں پر فل کام ہوگا تو پورے پاکستان میں سب سے بڑا انڈسٹریل شہر یہ فیصل آباد ہوگا. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے حلقہ جو ارباب ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو آفیسرز ہیں, وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے. سر آپ سے میری چند یہ گزارشات تھی, لیکن مجھے بڑی امید ہے آپ جیسے آفیسر ہماری بات سر انشاءاللہ تعالیٰ CM کو بھی پہنچائیں گے. جب آپ لوگ اپنے سیکٹریز کی میٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی پہنچائیں گے کہ اس شہر کی اہمیت کو سمجھیں. یہ آپ کو 4 سے 5 ارب ڈالر آرام سے لے کے صرف یہ شہر دے سکتا ہے. ملک کی تو بات کی ہے, لیکن اگر ہم یہی 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھا لیں گے تو سر ہمیں دنیا سے مانگنا نہیں پڑے گا, اور پھر دنیا میں وہی ہمیں عزت کا مقام ملے گا جیسے دفاعی طور پر ہمیں ملا ہے. ونس اگین تمام کا شکریہ جی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.